बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तूफानी रात नावल, एपिसोड नंबर 5। मीर साहिब को सादमी ने गांव के दूसरे लोगों से मिलवाया। उन्होंने कोठरी और बिस्तर मीर साहिब को दिया। मीर साहिब ने उन लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ शेव करवानी बंद कर दी। वो चाहते थे कि इनके दाढ़ी मूछें आए और मौलवी नुमा आदमी बन जाए ताकि इन्हें इस तलबे में पहचानना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए। कराची पहुंचकर नजमा को पता चला कि जिस आदमी से वो पासपोर्ट बनवाना चाहती थी वो तब्दील होकर बाहर किसी सफारत खाने में चला गया है। नजमा कराची के एक बहुत बड़े होटल में उतरी थी। एक हफ्ते की तगदो के बाद वो पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो गई। इस दौरान में वहां इसके एक नए दोस्त बने, जिनमें से एक मिस्टर कासिम ने अपने चमड़े का बहुत बड़ा व्यापारी और करोड़पति जाहिर किया और 2 ही दिन में नजमा पर कोई 1,500-2 हजार रुपए खर्च किए। कासिम ने वादा किया था कि वो भी नजमा के साथ यूरोप जाएगा और इसे खूब वहां की सैर करवाएगा। सुबह नजमा और कासिम को सीट बुक करवाने जाना था। रात दोनों ने अगट्ठे बसर की। रात देर तक वो शराब पीते और होटल की छत पर डांस वगैरह देखते रहे, फिर अपने कमरे में आकर लेट गए। नजमा शराब के नशे में चूर थी और कासिम ने उसे मजीद थोड़ी सी शराब पिलाई। नजमा बिल्कुल धुत होकर बेसुध होकर पलंग पर पड़ गई। सुबह हुई तो नजमा की आंख खुली। उसने देखा कि खिड़की के पर्दे हवा से लहरा रहे थे और कमरे में सुनहरी धूप फैली थी। उसके बाद उसने देखा कि वो बिल्कुल उरिया हालत में लेटी है। वो हैरान सी हो गई। उसने जल्दी से उठकर कपड़े पहने, दूसरे पलंग पर नजर डाली तो वहां उसका साथी लेनी करोड़पति कासिम नहीं था। उसने जल्दी से अलमारी खोली। उसकी सारी नकदी, जेवरात और रेशमी कपड़े गायब थे। नजमा का सर चकराया। वो जल्दी से पलंग पर बैठी। करोड़पति कासिम उसे ठग गया था और सब सुबाग दिखाकर लूट कर ले गया था। उसने पुलिस को फोन करना चाहा, मगर फिर ये सोचकर रुकी कि पुलिस इसको कहीं दूसरे केस में धर न ले और फिर इसे मीर साहिब वाले केस में भी मुलव्वस होने का डर था। चारों नचार रो पीट कर रह गई। पर्स खोलकर देखा, उसमें सिर्फ 12 रुपए 3 आने की नकदी रह गई थी। नजमा का कुल यही असासा था। सारा दिन उसने अपने कमरे में रहकर अपनी किस्मत पर 8-8 आंसू बहाती गुजारा। शाम को वो मेकअप करके होटल की छत पर आई। रात गई तक उसने एक शिकार फांसा, लेकिन उसे सदमा भी बहुत था कि वो महारानी बनकर यहाँ से यूरोप का अज़म लेकर निकली थी और अब फकीरी बनकर दाखिल हो रही है। उसने परवेज को सब कुछ बताया और क्लब में जाकर सारा दिन शराब पीती और मीर साहिब को कोसती और नकली करोड़पति कासिम को गालियां बकती रही। 1-2 बार पुलिस वाले इसके पास तफ्तीश के सिलसिले में आए, लेकिन उसने भी साफ साफ बताया कि मीर साहिब कभी कभी क्लब में आते थे और जिस तरह दूसरे लोग उससे मिलते हैं उसी तरह उनसे भी कभी कभी बातचीत कर लिया करती। इससे ज्यादा उसके मीर साहिब के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं थे। पुलिस वापस चली गई और फिर कोई शख्स उससे मीर साहिब के बारे में कुछ दरियाफ्त करने न आया। नजमा ने फिर से किंग्स क्लब में अपनी रियाकराना जिंदगी का आगाज कर दिया। जेल में असलम की कैद का दूसरा साल गुजरने वाला था। शुरू में उसे भी दूसरे कैदियों के साथ मुशक्कत दी गई, मगर बाद में इस बिना पर कि वो पढ़ा लिखा नौजवान है, जेलर ने उसे दूसरे कैदियों की गिनती वगैरह और इनका हिसाब किताब रखने पे लगाया। असलम के लिए ये एक बिल्कुल ही नया और तकलीफदेह तजुर्बा था। वो कभी जिंदगी भर एक जगह कैद नहीं हुआ था। मुशक्कत करते करते उसके हाथों पर छाले पड़ गए। जिस्म पर मच्छरों और खटमलों ने काट काट कर उथेर डाला। चेहरा छायों से भर गया। आंखों के गिर्द हल्के फैल गए। कुछ अरसे बाद जब उसे लिखने का काम दिया गया तो उसे कुछ सहूलत हुई। फिर भी घटिया खुराक और एक जगह बंद रहने और जुर्म पसंद लोगों के दरमियान रहने से असलम की जहनी हालत को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 साल के अंदर अंदर ये जहनी इस्तराब और रूहानी कोफत भी कम हो गई। अब वो कैदी जिनसे वो नफरत करता था उसके दोस्त थे और वो इनसे मजाक कर लिया करता। इन कैदियों की जहनीत बिल्कुल यकसा थी। हर कैदी अपने आप को बेगुनाह कहता और इल्जाम उस पार्टी के सर थोपता जिसके अफराद रिहा हो गए थे। इन्होंने रुपया चढ़ाया और बच गए। हमारा सिवाय खुदा के और कोई ना था, इसलिए फंस गए। दूसरा बोला, ये ना कहो, अगर तुम बेगुनाह होते तो खुदा तुम्हारी मदद जरूर करता। तुमने इससे पहले भी कोई जुर्म जरूर किया होगा जिसमें तुम बच गए होगे। अब जुर्म की सजा तुम्हें इस दफा मिल रही है। समझे, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो इंसाफ जरूर करता है।
یہ دوسری بات ہے کہ اس کے انصاف میں دیر ہو جائے۔ اسلم کو شروع میں ان کی باتیں بڑی احمقانہ اور بے معنی لگتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس پر انکشاف ہوا کہ قیدی نہ اچھا ہوتا ہے، نہ برا، نہ عقلمند اور نہ احمق۔ وہ صرف قیدی ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرح ہی سوچتا اور ایک طرح ہی عمل کرتا ہے۔ وہ خود کو بے گناہ تصور کرتا ہے اور جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر سے جیل میں آنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ اسلم نے بھی ان لوگوں کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی۔ انہوں نے اسلم کی داستان پر اسی طرح یقین کیا جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ان کی کہانیوں پر بھی ایمان لے آیا جائے۔ اسلم کو سب سے زیادہ فکر اپنے ماں باپ کا تھا۔ وہ جب سے جیل میں آیا تھا ان سے 2 بار ملاقات ہو سکی، اس کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے جیل نہیں آیا۔ اس نے گھر ایک خط لکھے مگر اسے کسی بھی خط کا جواب نہ آیا۔ تنگ آ کر اس نے بینک والوں کے نام ایک خط لکھا، اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ صرف جیل کے حکام کی طرف سے اسے یہ بتایا گیا کہ اس کا باپ بینک غبن کر کے بھاگ گیا ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ ماں اور سلمہ پر کیا گزری اس کے بارے میں اسلم کو کوئی علم نہ تھا۔ دوسرا سال بھی ختم ہونے کو آیا مگر اسلم کو اپنی ماں باپ اور سلمہ کے متعلق کچھ نہ پتا چل سکا۔ وہ تھک ہار کر نا امید ہو کر بیٹھا اور یہ سوچ کر اس نے صبر کیا کہ اگر زندگی میں ملاقات لکھی ہوئی تو کبھی مل ہی لیں گے، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سلمہ اور اسلم کی ماں اپنی زندگی کے دن بڑی بری حالت میں بسر کر رہی تھی۔ ہمسایوں کے ہاں 1 ماہ یوں ہی پڑے رہنے کے بعد ان لوگوں نے بھی بیگم کو میر صاحب کے طعنے دینا شروع کیے۔ بات بات پر انہیں ٹوکا جانے لگا۔ ان دونوں کی زندگی عذاب میں آ گئی۔ آخر انہوں نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ کہاں اور کس طرف جایا جائے۔ بوڑھی عورت اور ایک ساتھ جوان لڑکی، کیا دنیا والے اسے عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہنے دیں گے؟ وہ دونوں کوٹھی کے گراج میں رات کو سوتی اور روکھا روکھا انہیں دے دیا جاتا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ وہاں ایک منہ چڑھا نوجوان تھا جس نے سلمہ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ بیگم نے ایک رات سلمہ سے کہا، بیٹی اب یہاں سے کوچ کر جانا ہی بہتر ہے، یہاں عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہم کسی دوسری جگہ محنت مزدوری کریں گے مگر اب یہاں نہیں رہیں گے۔ سلمہ نے کہا، ٹھیک ہے ماں جی، ہمیں یہاں سے چل ہی دینا چاہیے، لیکن بیٹی جائیں گے کہاں؟ ہمارے پاس تو سوائے چند پیسوں کے اور کچھ نہیں، اور پھر تم بھی معمولی پڑھی لکھی ہو، کوئی کام بھی کرنا نہیں جانتی، ناز و نام میں پلی ہو، کیسے گزر بسر ہوگی؟ سلمہ نے کہا، ماں جی میں کسی کے گھر جا کر ان کے برتن مانج دیا کروں گی مگر یہاں رہ کر آپ کو ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ لوگ کتنی ہمدردی سے ہمیں یہاں لائے تھے اور اب ہماری صورت سے بھی بیزار ہیں۔ بیگم نے آنکھ بھر کر کہا، ٹھیک ہے بیٹی، یہی دنیا والوں کی ریت ہے، جب اپنوں ہی نے منہ پھیرا تو بیگانوں سے کیا گلا۔ کیا میں ان لوگوں کا کوئی دوست نہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ہم ہی یہاں سے چلے جائیں۔ سلمہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے، ہم کچھ دنوں کے لیے ان کے ہاں چلیں گے، پھر وہاں سے کوئی دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ بیٹی بدنام لوگوں کے کوئی کام نہیں آتا، مصیبت زدوں سے سب کتراتے ہیں، اپنی سہیلی کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرو۔ ہم ان کے ہاں زیادہ نہیں ٹھہریں گے، وہاں چل کر آپ آرام کریں اور میں نوکری تلاش کرنے کی کوشش کروں گی، کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ دوسرے دن سلمہ اور بیگم اس کوٹھی والوں سے اجازت لے کر ان کی ہمدردیوں اور مہمان نوازی کا شکریہ ادا کر کے چل دی۔ سلمہ کی سہیلی کو ان کے گھر کی تباہی کی ساری خبر مل چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سلمہ اور بیگم کا خیر مقدم کیا اور کہا، یہ آپ کا گھر ہے بہن، جب تک جی چاہے رہو، آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ اب دونوں کو ایک کمرہ دے دیا گیا جہاں انہوں نے رہنا شروع کیا۔ بیگم نے سلمہ سے کہا کہ اس سے بیشتر یہ لوگ اب ہمیں تانے دیں اور نکالنا چاہیں، نوکری کی جلد از جلد کوشش کی جائے۔ سلمہ بیچاری برقع اوڑھ کر روز صبح گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلتی اور دوپہر کو گھر آتی۔ اس کی اس طرح اکیلے گھر سے چلے جانے پر اس کی سہیلی کے ماں باپ نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی شریف گھرانے میں یہ بات گوارا نہیں کی جاتی کہ وہاں سے ایک نوجوان برقع پوش لڑکی نوکری کی تلاش میں صبح سویرے تنہا نکلے اور دوپہر کو گھر آ جائے۔ اب کسی کو کیا خبر کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس سے مل کر آتی ہے؟ لیکن سلمہ نے کسی کی بات پر کان نہ دھرا۔ اس نے نوکری کی تلاش کے سلسلے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ محلے والوں نے اسے روز آتا جاتا دیکھ کر اس پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ محلے کے 1-2 لونڈوں نے اس کا تعاقب بھی کیا۔ بسوں میں اور پیدل چلتے ہوئے کئی آوارہ لڑکے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، اسے آوارہ لڑکی سمجھ کر اس کا پیچھا کرتے، اس پر آوازیں کستے، مگر سلمہ ان تمام باتوں سے بے نیاز گھر کی مصیبتوں کا بوجھ اٹھائے اپنے کام میں مگن رہی۔ آخر اسے ایک جگہ بچوں کی دیکھ بھال یعنی آیا گیری کی نوکری مل گئی۔ یہ ایک ٹھیکیدار کا بہت بڑا مکان تھا جو شہر کے اندر واقع تھا۔ اس گھر میں ہر طرف سڑے بسے چہرے بڑے ہوئے تھے۔
بچے ضدی، اکھل کھڑے اور انتہائی بدتمیز تھے۔ ٹھیکیدار کی شکل بڑی ہی خوفناک تھی۔ یہ ایک ہی بھینسا تھا، آنکھیں سرخ، پاؤں کے تلوے پاٹ، ایک کان ٹیڑھا، پرانے زمانے کا سموسا بن گیا تھا۔ تنگ موری اور چھوٹے گھیرے کی شلوار اور بغیر کالر کی قمیض پہنتا اور سر پر کراکلی کی ٹوپی اوڑے رکھتا۔ وہ دونوں ہاتھ ہمیشہ پشت پر باندھے بھاگر بلو کی طرح گھر میں داخل ہوتا اور چاروں طرف بو سونگتا پھرتا۔ ٹھیکیدارنی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ صحن میں کھڑے ہو کر زمین پر بار بار تھوکا کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر ڈر کر سلمیٰ کے پاس بھاگ جایا کرتے۔ بچے سلمیٰ سے بہت پیار کرتے۔ سلمیٰ کو بھی ان سے انس ہو گیا تھا۔ سلمیٰ اور بیگم دونوں حویلی نما مکان کے ایک نچلے کمرے میں رہا کرتی۔ دونوں کو کھانا وہیں سے ملتا۔ اس کے علاوہ سلمیٰ کو 30 روپے ماہوار تنخواہ بھی مل جاتی۔ سلمیٰ ان بچوں کو اردو کی پہلی کتاب پڑھایا کرتی۔ بیگم انہیں قرآن شریف پڑھایا کرتی۔ اس گھر میں دن بھر ہی ملنے والے رشتہ دار اور عورتوں کا رش رہتا۔ اس لیے کبھی کبھی سلمیٰ کو ان لوگوں کے لیے چائے کا ٹرے یا شربت کے گلاس لے کر اندر جانا پڑ جایا کرتا، کیونکہ وہاں بھی سوائے ایک نوکرانی کے اور کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نوکرانی کو سارا دن برتن بھانڈوں کا انبار دھونے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ٹھیکرانی اگرچہ بڑی نیک عورت تھی، لیکن اس میں ایک خرابی تھی، وہ لڑائی بہت جلد کر لیا کرتی۔ دیکھتے دیکھتے اسے غصہ آتا اور وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر دے مارتی۔ ایک بار سلمیٰ کے ہاتھ سے شیشے کا جگ ٹوٹ کر گرا۔ ٹھیکیدارنی کو غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ اسے مارا۔ سلمیٰ کے آنسو نکل گئے۔ اس نے اس کا ذکر بیگم سے بالکل نہ کیا۔ شام کو ٹھیکیدارنی نے اسے پاس بلا کر پیار کیا اور کہا، میں کیا کروں، میری طبیعت ہی ایسی ہے کہ ذرا سا غصہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تم خود ہی چیزوں کا خیال رکھا کرو، آخر کو سیانی ہو، میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں۔ ٹھیکیدارنی کا ایک بھانجا رشید نامی نوجوان تھا، جو شہر میں کسی جگہ کپڑے کی دکان کرتا تھا۔ یہ بڑا شرابی اور عیاش آدمی تھا اور گاہے بگاہے اپنی خالہ کے گھر آیا کرتا۔ جس دن سے اس نے سلمیٰ کے حسن و شباب کا جائزہ لیا، وہ تقریباً ہر دوسرے دن وہاں آنے لگا۔ سلمیٰ کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتا۔ ویسے بھی سلمیٰ ایک شریف النفس لڑکی تھی اور اسے دنیا کی برائیوں کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن رشید عیاش اور کافی ہی بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ اس نے سلمیٰ پر ڈورے ڈالنا شروع کیے۔ آخر وہ اس کی خالہ کی ملازمہ تھی، اسے اس اعتبار سے بھی سلمیٰ کو چھیڑنے کا پورا حق حاصل تھا۔ وہ آتے جاتے سلمیٰ کو مذاق کیا کرتا اور کبھی آنکھیں گھما کر مسکرانے لگتا۔ سلمیٰ اس کے ہاتھوں بڑی تنگ آئی، مگر مصیبت کی ماری مجبور تھی۔ وہ اپنا اور بیگم کا پیٹ پال رہی تھی، بلکہ دربدری اور خاک بسری کے دن پورے کر رہی تھی۔ گردش آفاق نے انہیں روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج کیا اور ان کی عزت و آبرو کو خطرے میں لا ڈالا۔ وہ رشید کی کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہ دیتی تھی، مگر رشید کی سرگرمیاں اب حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایک دن شام کو بچوں کو سلانے اور ٹھیکیدارنی کو کھانا کھلانے کے بعد سلمیٰ اپنی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی کہ رشید اسے سیڑھیوں میں ملا۔ سلمیٰ اوپر جانے لگی تو رشید نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ میری جان، آخر ہم نے قصور کیا ہے جو اس طرح ہم سے کتراتی ہو؟ کیا ہم تمہارے لائق نہیں؟ تم جو مانگو ہم حاضر کرنے کو تیار ہیں۔ ایمان سے وہ عیش کروائیں گے کہ نوکری کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ سلمیٰ ایک شریف، کم گو اور باحیا لڑکی، جس کی کلائی پر آج تک کسی نامحرم کا ہاتھ نہیں پڑا تھا، اس قسم کی فحش باتوں کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ وہ گمسم سی ہو کر کھڑی رہی۔ رشید نے سمجھا کہ سلمیٰ راضی برضا ہے۔ اس نے سلمیٰ کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تو سلمیٰ نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، مجھے چھوڑ دو۔ رشید کسی طرح کلائی نہ چھوڑ رہا تھا۔ سلمیٰ زور آزمائی کر رہی تھی اور رشید بڑے مکروہ انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسی عورت نہیں جیسے تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ رشید ہنس کر بولا، سب یہی کہا کرتی ہیں اور سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رشید نے سلمیٰ کو زور سے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ سلمیٰ کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے زور سے ایک چانٹا اسے مارا۔ رشید گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ سلمیٰ بھاگ کر اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ اندر جا کر وہ بیگم سے لپٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے روتے ہوئے ساری بات ماں جی کو سنائی۔ بیچاری دکھیاری بڑھیا آنسو بہانے لگی۔ صبر کرو بیٹی، مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، اب سر پر پڑ گئی ہے تو اسے صبر شکر کر کے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ عزت و آبرو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں آج ہی سے ٹھکرانی سے بات کر کے رشید کی شکایت کروں گی، وہ پھر تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن بیگم نے ٹھکرانی سے مل کر بیجا خرمستیوں کی شکایت کی۔ ٹھکرانی نے بیگم کی ایک ایک بات غور سے سنی اور بولی، فکر نہ کرو بہن، میں آج ہی اسے بلوا کر اس کے کان کھینچتی ہوں۔ میرے گھر میں یہ بدماشیاں نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ باز نہ آیا تو میں اس کا یہاں آنا بند کر دوں گی۔ عزت سب کی سانجی ہوتی ہے، تم بے فکر رہو۔ خدا آپ کا بھلا کرے بہن، اللہ آپ کو ان باتوں کا ضرور اجر دے گا، خدا اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اس واقعے کے 3 دن کے بعد بیگم پر اچانک فالج کا حملہ ہوا۔ وہ اپنی کوٹری میں بستر پر پڑی لیٹی تھی۔ بیمار تو وہ کئی عرصے سے تھی، اس روز ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ سلمہ بچوں کو پڑھانے اوپر گئی تھی۔ بیگم کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے بستر سے اٹھ کر دروازے تک جانے کی کوشش کی تو جسم گرتا گرتا سے محسوس ہوا۔ فوراً اپنے آپ کو بستر پر گرایا۔ اس کے بعد اچانک ان کے جسم کا بایاں حصہ سر سے لے کر پاؤں تک سن ہوا، جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ انہوں نے ہلانے چلانے کی کوشش کی مگر کوئی بھی حصہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دوپہر کو سلمہ ان کے لیے لوٹی لے کر آئی تو دیکھا ماں جی بے سدھ پڑی ہیں۔ چہرے کا بایاں حصہ ٹیڑھا ہے، آنکھ بھینگی ہو گئی۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی مگر بول نہ سکی۔ اشاروں ہی اشاروں میں اپنے جسم کے بائیں حصے پر ہاتھ پھیر کر بتایا کہ فالج ہو گیا ہے۔ سلمہ روتی ہوئی ماں جی سے لپٹی، بھاگی بھاگی ٹھکرانی کے پاس گئی۔ ٹھکرانی خود چل کر کوٹری میں آئی، فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے ٹیکا لگایا، دوائی تجویز کی اور چل دیا۔ اس نے ٹھکرانی کو بتایا کہ بڑھاپے کا فالج ہے، شاید عورت بچ نہ سکے، اور ہوا بھی ایسا۔ 3 دن تک علاج ہوتا رہا، لیکن قدرت کو بھی اب بیگم پر رحم آیا۔ وہ اس بے کس عورت کو مزید مصائب کا شکار بنانا نہیں چاہتی تھی۔ چوتھے روز رات کے پچھلے پہر بیگم نے جان دے دی۔ سلمہ پاس ہی پڑی سو رہی تھی۔ صبح تک اسے علم نہ ہو سکا۔ دن چڑھا اور سلمہ نے بیگم کو اٹھانے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ سلمہ چیخ مار کر لاش سے لپٹ گئی اور آنسو بہاتی رہی۔ اسی روز دوپہر کو بیگم میر عصمت اللہ صاحب، مینیجر سٹی بینک، خال مفرور کو ایک ویران قبرستان کے گمنام گوشے میں دفن کر دیا گیا۔ اب سلمہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ پہلے اسے بیگم کا بڑا سہارا تھا، اب وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی دنیا میں اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن زندہ رہنا بھی بڑا ضروری تھا۔ زندہ رہتے ہوئے کوئی شخص مرتا نہیں سوائے ایسے شخص کے جو زندگی سے بالکل ہی عاجز آ گیا ہو۔ چنانچہ سلمہ اس گھر میں کام کرتی رہی۔ ٹھکرانی نے رشید کے کان کھینچے اور اب وہ بہت کم وہاں آتا اور سلمہ کو بالکل تنگ نہیں کرتا۔ سلمہ کو اپنی چچا کی ایک مدت سے کوئی خبر نہ تھی اور اس کی خبر اس بیچاری کو بھلا کیسے مل سکتی تھی۔ باقی اسلم جیل میں تھا۔ شروع میں دونوں عورتوں نے ملاقات کی کوشش کی مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اسلم کو 1-2 روز شہر کے جیل خانے میں تبدیل کیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسلم کو کسی شہر میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا، وہ اسی شہر کی جیل میں تھا جس شہر میں اس کی ماں دفن تھی اور جہاں سلمہ معمولی خادمہ کی حیثیت سے ایک گھر میں نوکری کر رہی تھی۔ جیل کے ملازموں نے غلطی سے نوٹو کو کہہ دیا کہ اسلم وہاں نہیں۔ جیل میں اسلم کو 30 سال جا رہا تھا۔ اس کی شرافت ساری جیل میں مشہور ہو گئی۔ اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی سے اونچی بات نہیں کہی۔ جیل کا وارڈن اس کا بڑا خیال کرتا۔ اس نے کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی اور کبھی اسے کسی بات کے لیے تنگ نہیں کیا۔ اسلم کی زندگی کے شب و روز بڑی یکساں روانی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا، کام کرتے قیدیوں کی حاضری لگانا، ان کے عمل کی نگرانی کرنا، دوپہر کو پھر ان کی حاضری لگانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، انہیں پھر کام پر لگانا، شام کو پھر ان کی حاضری لینا، دن پر انہیں ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے رہنا، ان کی کارگزاری کو رجسٹر میں نوٹ کرنا، رات کو انہیں پارک میں لے جانا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ خود بھی بوریے پر سو جانا۔ بس یہ تھا وہاں کی زندگی کا معمول۔ قیدی بھی اسلم کی بڑی عزت کرنے لگے اور اس کے سامنے اپنا ہر دکھ درد بیان کرتے، کبھی بھی نہ ہچکچاتے۔ اس دن اسلم کام کرتے ہوئے قیدیوں کے پاس بوری پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا کہ وارڈن اندر آیا۔ اسلم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وارڈن اسلم نے پاس آ کر کہا، جیلر صاحب کی کوٹھی کی ساتھ والی زمین میں ایک سرکاری عمارت بننے والی ہے۔ جیلر صاحب کا خیال ہے کہ کچھ قیدیوں کو وہاں زمین کی کھدائی اور دوسرے ابتدائی کاموں پر لگا دیا جائے۔ اس طرح قیدیوں کو کھلی ہوا میں کام کرنے کا موقع ملے گا اور سرکاری خزانے میں بچت ہوگی۔ اس کام کے لیے ہمیں فی الحال 50 قیدیوں کی ضرورت ہے۔ میرا ارادہ تمہیں ان 50 قیدیوں کی ٹولی کا انچارج بنا کر بھجوانے کا ہے۔ اسلم نے مسکرا کر کہا، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، جیسے آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی کروں گا۔ تو پھر کل تم ان قیدیوں کے ساتھ تیار رہنا۔ کل صبح ان لوگوں کو وہاں جا کر کام کرنا ہوگا۔ جیلر صاحب کی کوٹھی جیل کے ساتھ ہی ہے۔ بہت اچھا جناب۔ اس کے بعد وارڈن نے قیدیوں کو مخاطب کر کے یہ ساری باتیں ان کے ذہن نشین کی اور ایک مختصر تقریر میں ان پر یہ بات واضح کی کہ اگر انہوں نے وفاداری، ایمانداری اور ذمہ داری سے کام لیا تو جیلر صاحب ان کی سزائیں سرکار کو لکھ کر معاف کروانے کی کوشش کریں۔ جب وارڈن چلا گیا تو قیدیوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ شروع کیا۔ ایک بولا، ہمارا کیا ہے، چاہے بھاڑ میں چونک دیں۔ دوسرا بولا، ارے میاں ہم تو قیدی ہیں، قیدی، جیل سے باہر بھی جائے تو قیدی ہی رہیں گے، کوئی آزادی تھوڑی ہی مل جائے گی۔ تیسرا بولا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن دوستو جیل سے بھاگنے کا نادر موقع ہوگا،
اسلم نے دل ہی دل میں طے کیا کہ اس قیدی کو وہ کسی صورت اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ چوتھا قیدی کہنے لگا، میاں جیل سے بھاگ کر صرف ایک ہی راستہ سامنے ہوتا ہے جو قیدی کو پھر قید خانے میں لے آتا ہے اور سزا میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے جیسے بھی ہو اسی سزا کے دن پورے کریں اور پھر کان پکڑ لو کہ کبھی کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ صبح صبح وارڈن آیا، اس نے اسلم کو ساتھ لے کر سارے قیدی کو ایک قطار میں کھڑا کیا۔ اسلم نے ان سب کا نام دوبارہ ایک رجسٹر میں درج کیا، ان کی حاضری لگائی۔ دو دو کی قطار میں قیدیوں کی یہ ٹولی بندوق بردار سپاہیوں کی میت میں جیل سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر بھی قیدیوں نے بڑی رحم طلب اور پرشوق نگاہوں سڑک کے پار مکانوں کو، سڑک پر آنے جانے والے آزاد لوگوں کو دیکھا اور اداس ہو گئے۔ سامنے والے ہوٹل پہ ریکارڈ بج رہے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گپ بازی کر رہے تھے۔ یہ آزاد لوگ تھے، ان قیدیوں کی نظر میں انہیں دنیا جہاں کی کوئی فکر نہ تھی، وہ جب چاہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ لوگ بھی اسی کی طرح اپنے اپنے خیالات میں قیدی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ارد گرد جیل کی چھوٹی چھوٹی چار دیواریاں کھڑی کر رکھی تھی جن میں وہ قید تھے اور جہاں وہ ساری عمر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ صرف موت ہی انہیں اس جیل خانے سے نجات دلا سکتی تھی۔ جیلر کی کوٹھی بڑی خوشنما اور نئی تھی، لان میں گھاس اگی تھی اور تر و تازہ پھول صبح کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ساتھ والے پلاٹ میں ٹھیکیدار اور جیلر صاحب کھڑے تھے، قیدیوں کی لائن لگا دی گئی۔ جیلر صاحب دراز قد اور دبلے پتلے آدمی تھے جن کے چہرے پر بڑی ہمدردانہ چمک تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ایک ایک قیدی سے اس کی خیر و عافیت دریافت کی اور مختصر تقریر میں کام کی نوعیت سمجھا دی۔ اس کے بعد انہیں اوزار وغیرہ پکڑا دیے گئے اور کام شروع ہو گیا۔ کچھ قیدی زمین کی کھدائی کرنے لگے اور کچھ پتھر اور اینٹیں توڑ توڑ کر بجری بنانے لگے، کچھ لکڑیاں چیرنے اور انہیں چھیلنے لگے۔ دوپہر تک کام کرتے رہنے کے بعد انہیں وہی روٹی کھلائی گئی۔ 1 گھنٹے کی تفریح کے بعد پھر کام شروع ہوا۔ اسلم چل پھر کر کام کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے بھی دوسرے قیدیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور کان میں پینسل اڑی ہوئی تھی۔ تیسرے پہر وہ انٹو کے ایک چبوترے پہ بیٹھا اور قیدیوں کا کام دیکھنے لگا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے اسے ساتھ ہی جیلر صاحب کی کوٹھی کا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس لان میں 2 لڑکیاں بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں شلوار قمیض میں تھی اور دوپٹے انہوں نے کمر کے گرد کس رکھے تھے۔ ذرا پڑے ایک 9 عمر لڑکا کچھ کھا رہا تھا، ان لڑکیوں کے کھیل کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں ساتھ ساتھ ہنستی اور باتیں بھی کرتی جاتی۔ اسلم انہیں دیکھ کر یوں ہی دل میں ایک درد سا محسوس کر رہا تھا، کبھی وہ بھی آزاد تھا اور اس قسم کی خوشپوش لڑکیاں اس کی دوست ہوا کرتی، لیکن اب وہ قیدی تھا، قید میں پڑا تھا، ایک پل کے لیے شہر کی کھلی سڑکوں پر نہیں پھر سکتا تھا، کسی شریف گھر کی پڑھی لکھی لڑکی سے بات نہیں کر سکتا تھا، ہر کوئی اسے بدمعاش اور مجرم سمجھتا، کوئی اس سے باتیں کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا، ان لڑکیوں کو بیڈمنٹن کھیلتے دیکھتا رہا۔ ان میں ایک لڑکی کی چوٹی تھی اور دوسری کے بال کٹے ہوئے تھے۔ چوٹی والی لڑکی کا قد تھگنا اور جسم بھاری تھا، کٹے بالوں والی لڑکی دبلی پتلی سی تھی اور رنگ کچھ نکھرا نکھرا تھا، اور وہ بڑی پھرتی سے ریکٹ چلا رہی تھی اور بڑی چاقو چوبند تھی۔ تیسرے پہر کام ختم کر دیا گیا۔ اسلم نے چبوترے سے نیچے اتر کر ان کی حاضری لگائی اور انہیں ساتھ لے کر پھر واپس جیل آیا۔ اس رات وہ کٹے ہوئے بالوں والی دبلی پتلی ہرنے ایسی کمر والی لڑکی کے بارے میں خواب دیکھتا رہا، پھر صبح اٹھ کر اپنے خوابوں پر خود ہی شرمندہ سا ہو کر ہنس پڑا۔ کہاں وہ ایک مفرور باپ کا مجرم قیدی بیٹا اور کہاں وہ خوبصورت شریف اور اعلیٰ گھرانے کی لڑکی۔ صبح کو پھر کام کرنے والے قیدیوں کا قافلہ جیلر صاحب کی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ سارا دن قیدی کام کرتے رہے اور اسلم اس انتظار میں رہا کہ کسی طرح پھر سے اس لڑکی کی ایک جھلک نظر آ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دوپہر ہوئی، دوپہر گزری، لیکن وہ لڑکی پھر دکھائی نہ دی۔ آخر جب دوپہر ڈلنے لگی اور ساتھ والی کوٹھی کے لان میں دوپہر سنہری ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہی دونوں لڑکیاں ریکٹ ہاتھ میں لیے لان میں مسکراتی اچھلتی کودتی چلی آ رہی ہیں۔ اسلم کے چہرے پر سرخی آئی، وہ چپکے سے اینٹو کے چبوترے پہ چڑھا اور چوری چوری ان لڑکیوں کو بیڈمنٹن کھیلتے دیکھنے لگا۔ کٹے بالوں والی لڑکی نے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی اور کمر کے گرد سفید دوپٹہ اس طرح کس کر باندھا تھا کہ اس کی کمر بڑی پتلی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بار چوٹی والی لڑکی نے زور سے ریکٹ چلایا، گیند اچھل کر اسلم کے قریب والی جھاڑیوں کی طرف آئی۔ اسلم نے اسے غور سے دیکھا، اسلم جھاڑیوں کی طرف یعنی کوٹھی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کٹے بالوں والی لڑکی بھاگ کر ان جھاڑیوں کی طرف آئی، اسلم نے غور سے دیکھا، اس کا رنگ کندن کی طرح دہک رہا تھا، چہرے پر پسینہ تھا، گالوں پر سہری تھی اور یوں جیسے تازہ تازہ کھلے ہوئے گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی جو ہی ایک نظر اسلم کو دیکھا اور پھر جلدی سے گیند اٹھا کر واپس آئی۔
اسلم کو ایسے لگا جیسے فضا میں کسی عطر کی خوشبو پھیل گئی ہو۔ کتنی ہی دیر وہ خوابوں خیالوں میں گم رہا۔ جب قیدیوں کی واپسی کی حاضری لگا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں باہوں میں باہیں ڈالے ان سے واپس کوٹھی کے برآمدے کی طرف جا رہی ہیں۔ اسلم کے دل سے خوف اٹھی اور وہ سینہ محسوس کر رہ گیا۔ اس کے بعد وہ پہلے روز کی طرح دوسرے قیدیوں کے ساتھ بندوق بردار سپاہیوں کی حفاظت میں واپس جیل میں آیا۔ اس رات بھی اس نے بڑے سہانے خواب دیکھے اور بار بار اس کٹے بال والی لڑکی کو بال اٹھا اٹھا کر دیا اور اس کے جسم اور کپڑوں سے اٹھنے والی عطر کی خوشبو کو بھی سونگا۔ اگلے دن پھر وہ کھیل دہرایا جانے لگا۔ تیسرے پہر جب لان میں دھوپ کا رنگ سنہری ہوا تو وہ لڑکیاں روز کی طرح بیڈمنٹن کھیلنے لان میں آئی۔ اسلم اینٹوں کے چبوترے پر چڑھ کر بیٹھا ان لڑکیوں کے کھیل کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک چوٹی والی لڑکی نے زور سے ہٹ لگائی۔ اب کی دفعہ گیند اچھل کر کوٹھی کی جاڑیوں والی دیوار پھلانگ کر اس طرف آن گری جدھر قیدی کام کر رہے تھے۔ کٹے بالوں والی لڑکی بھاگ کر جاڑیوں کی طرف آئی اور ایڑیاں اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں اسلم بیٹھا تھا۔ اسلم ایک دم اتر کر گیند کی طرف گیا۔ گیند اٹھا کر اس نے قمیص کے دامن سے صاف کیا اور بڑے ادب سے بازو اوپر اٹھا کر اس لڑکی کو گیند پیش کیا۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر گیند پکڑی اور لان کی طرف بھاگ گئی۔ اسلم کو ایسے لگا جیسے اس کی انگلیاں اس لڑکی کی انگلیوں سے چھو گئی ہوں۔ اس کے سارے جسم میں ایک گرم گرم لہر دوڑ گئی۔ بہرحال وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، پڑھا لکھا تہذیب یافتہ نوجوان اور ہر قسم کے جذبات سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اپنے اندر بڑی ہی رومانوی سی بیداری کے سورج کو طلوع ہوتے محسوس کیا۔ اس رات وہ بالکل سو نہ سکا اور ساری رات پہلو بدلتا رہا۔ لڑکی نے اس کی طرف ایک پل کے لیے ہی دیکھا تھا، وہ بڑی بےتابی سے دوسرے روز کا بھی انتظار کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ رات درمیان میں کبھی نہ آئے اور سارا دن چبوترے پر بیٹھا ان لڑکیوں کا کھیل دیکھتا رہے۔ دوسرے دن وہ پھر وہاں جا کر بیٹھا اور یوں ہی رجسٹر پر جھک کر کچھ اندراج کرتا رہا اور قیدیوں کے نام بار بار پڑھتا رہا۔ جب لڑکیاں بیڈمنٹن کھیلنے آئی تو وہ چوکنے ہو کر بیٹھا اور چوری چوری انہیں اچھلتے کودتے اور کھیلتے دیکھتا رہا۔ برسات کا موسم ختم ہونے والا تھا۔ فضا میں عام طور پر بڑا خبث رہتا تھا۔ بارشیں خوب ہو چکی تھی اور راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی۔ لڑکیاں بیڈمنٹن کھیلتی رہی، ہنستی ہوئی باتیں بھی کرتی رہی۔ ایک بار پھر گیند اچھل کر جاڑیوں میں جا گرا۔ کٹے بالوں والی لڑکی بھاگ کر گیند لینے گھس گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور سانپ کہہ کر وہیں گر پڑی۔ پہلے تو اسلم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ ساکت سا ہوا۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ لڑکی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے چبوترے پر سے رجسٹر پھینک کر لان میں کھڑی دوسری لڑکی کی طرف چھلانگ لگائی۔ کٹے بالوں والی لڑکی گھاس پر بے ہوش پڑی تھی اور دوسری لڑکی شور مچا رہی تھی۔ اسلم نے فوراً لڑکی کی بائیں کلائی پر سرخ چھالا دیکھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر چھالے کو دانتوں سے کاٹا اور منہ لگا کر پاکرو کی طرح زہر چوسنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار زہر چوستا اور اسے تھوکتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں سے جیلر صاحب اور خادمہ وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے اسلم کو لڑکی کی کلائی منہ کے ساتھ لگائے زہر چوس کر تھوکتے دیکھا تو فوراً جھک کر لڑکی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنی ہی گڑی اتار کر اس کا فیتا لڑکی کی کلائی پر ذرا آگے کر کے خوب زور سے کس کر باندھا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد اسلم نے تقریباً سارا زہر اس لڑکی کے جسم سے چوس کر باہر پھینکا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر کی سیاہی خون کی سرخی میں ملی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیلر نے فوراً بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر باہر گھاس پہ لٹایا اور دوسری لڑکی سے کہا، نجمہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ اس دوران لڑکی کو ہوش آیا اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے وہی قیدی کھڑا تھا جو چبوترے پر بیٹھا تھا۔ ڈیڈی، یاسمین بیٹی، باپ بیٹی سے لپٹ گئی۔ جیلر نے اسلم سے کہا، دیکھو میاں، تم فوراً اندر جا کر ڈٹور سے غرارے کرو، یہ خطرناک زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلم خاتمہ کو لے کر اندر گئی۔ اس نے غسل خانے میں جا کر ڈٹول ملے نیم گرم پانی سے اچھی طرح غرارے کیے اور باہر آیا۔ اس وقت جیلر اپنی بچی کو بازو پر اٹھائے اندر کمرے میں لے جا رہے تھے اور ڈاکٹر کی گاڑی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسلم سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ وہ چپکے سے چلتا جھاڑیوں کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف آیا جہاں دوسرے قیدیوں نے اس کی جرأت کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اب اس کی سزا میں ضرور کمی آئے گی۔ مگر اسلم کو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے یاسمین کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اب خدا کرے کہ وہ اچھی ہو جائے۔ اس رات اسلم کو ہلکا سا بخار ہوا۔ دوسرے دن وہ بخار میں مبتلا رہا۔ شام کو وارڈن نے آ کر اسلم کو بتایا کہ جیلر صاحب کی بچی کی جان بچ گئی اور کل جیلر صاحب نے تمہیں کوٹھی پر بلایا ہے۔ میاں معلوم ہوتا ہے تمہاری قید کے دن پورے ہو گئے۔ میر صاحب کو ایبٹ آباد کے قرب و جوار میں اس دورے افتادہ گاؤں میں ایک گمنام معلم کی زندگی بسر کرتے ہوئے تیسرا سال تھا۔ اس دوران میں ان کی داڑھی مونچھیں بڑھ آئی، سر کے بال گردن پر لٹے بن کر پھیلے رہے، سر پر وہ یارکندی ٹوپی پہنے رکھے، لباس مولویوں جیسا، چہرہ اور وجہ قطع سے بالکل مولوی جیسی ہو گئی ہے۔
माथे पर मेहराब पड़ गया। दिन रात इबादत करते, बच्चों को पढ़ाते, गांव वालों में उनकी शराफत और नेक नफसी की धाक बैठी हुई है। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर गुलाम दस्तगीर रखा है। लोग उन्हें मौलवी साहिब कहकर बुलाते। उन्हें एक नजर देखने से कोई शख्स नहीं पहचान सकता कि ये वही मीर साहिब है जो कभी नजमा के साथ क्लब में बैठकर दाद ऐश दिया करते। जब कभी उन्हें अपने बाल बच्चों और बीवी का ख्याल आता तो दिल खून के आंसू रोता। उन्हें किसी की कोई खबर न थी, न किसी को किसी का इल्म था। दिल में कांटा हमेशा खटकता कि काश नजमा से इसकी ज्यादती का एक बार तो इंतकाम ले लिया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। शहर में जाना खतरे से खाली नहीं था। वो लाख पहरू बदले, पुलिस की उकाबी निगाहों से वो कभी नहीं बच सकते। इस गांव में एक नया पटवारी आ लगा। ये नौजवान लड़का था और शहर से अभी अभी आया था। मीर साहिब ने महज शहर की मालूमात हासिल करने के लिए उससे बातों ही बातों में दोस्ती की। अब ये पटवारी दिन में एक बार मीर साहिब से जरूर मिलने आता। इस पटवारी का नाम अहमद कुरैशी था और वह लाहौर में एफए तक इसी कॉलेज में पढ़ता रहा जिस कॉलेज में मीर साहिब का बेटा असलम पढ़ रहा करता। अहमद कुरैशी ने एफए में फेल होकर अपने शौक के लिए पटवार की ट्रेनिंग ली और पटवारी बनकर यहाँ आया। मीर साहिब ने बातों ही बातों में बड़े तरीके से पहले उसके कॉलेज का फिर अपने बेटे असलम का जिक्र किया। पटवारी ने बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा, मौलवी साहिब क्या बताऊं, उस बेचारे असलम का तो सारा कुनबा तबाह हो गया। क्यों, क्या हुआ, आपको मालूम नहीं? नहीं तो दरअसल वो लड़का मेरे बड़े लड़के का दोस्त था और कभी कभी उससे मिलने आया करता। फिर मेरा बड़ा लड़का भी अफ्रीका चला गया, बस उसके बाद उससे कभी मुलाकात ना हुई। पटवारी ने सिगरेट पीते हुए कहा, दरअसल मौलवी साहिब असलम के कुंबे को उनका बाप ले डूबा। जाने उसने अपनी औलाद को कैसी तरबियत दे रखी थी। असलम अच्छा भला लड़का होता था, बस एक आवारा औरत के चक्कर में फंसा और एकदम कत्ल कर बैठा। उसे 7 साल की सजा हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाप ने, जाने क्या नाम था उसका, भूल गया हूँ, बहरहाल उस शख्स ने बैंक में लाखों रुपए का गबन किया। वो बैंक मैनेजर था, गबन करके भागा और आज तक भागा है। अब तो उस घर पर पूरी तबाही आ गई। सारा सामान जब्त हुआ। बैंक वालों ने कोठी खाली करवाकर माँ बेटी को सड़कों की खाक छानने के लिए छोड़ा। कुछ देर वो लोग एक हमसाई के यहाँ रहे, चंद रोज हमारे यहाँ रहे। बेचारी माँ जी तो गम से आधी रह गई। फिर हमारे यहाँ से भी वो लोग चले गए और एक घर में बर्तन मांजने पर नौकर हो गए। आखिर जवान लड़की को साथ लिए कोई सितम जरा औरत कहाँ तक दर बदर फिर सकती। फिर एक दिन मैंने सुना कि असलम की वालदा का इंतकाल हुआ। बड़ा दुख हुआ। सुना है कि वो जवान लड़की बेचारी किसी के यहाँ बर्तन मांजकर अपना पेट पाल रही है। मौलवी साहिब उस घर पर तो खुदा का कहर नाजिल हुआ, खुदा मुआफ करे। पटवारी की बातें सुनकर मीर साहिब का सर चकराने लगा। आंखों में वहशत उतर आई। हाथ मुंह ठंडे होने लगे। खलक खुश्क हुआ। तन बदन में आग लग गई। उन्होंने हाथ बहाकर फिजा में खिलाया और फिर चेहरे पर फेरने लगे। पटवारी ने हैरानी से मीर साहिब की इस हरकत को देखा और फिर उठकर जाने लगे। मीर साहिब ने पूछा, तो फिर असलम की वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई? जी हाँ। और वो बच्ची बर्तन मानती है? जी हाँ। और असलम जेल में है? हाँ, वो तो बेचारा अब 7 साल तक वहीं रहेगा। अच्छा, तो मीर साहिब का कुछ पता न चला? इस जालिम को इसके जुर्म की सजा नहीं दी गई? पटवारी ने नफरत से कहा। मौलवी साहिब, अगर वो जालिम शख्स मुझे मिल जाए तो मैं उसकी मरम्मत करूं कि उसे नानी याद आ जाए। महज उस शख्स की वजह से उस कुंबे का ये हाल हुआ। अच्छा मौलवी साहिब, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। पटवारी अहमद कुरैशी चला गया। मीर साहिब उस वक्त नीम के एक दरख्त तले चारपाई पर बैठे थे। पटवारी के जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ वही अपने घर की, अपने बच्चे की, अपनी बीवी और सलमा की तबाही के जिम्मेदार हैं। उनका घर पर उजड़ गया, बीवी मर गई बेकसी और कसम परसे की मौत, बेटा जेल में था, भाई की बेटी दूसरे के झूठे बर्तन मांझ कर गुजारा कर रही थी और वो खुद तबाह हाल, गुमनामी और बेबसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। न भाई, न बीवी, न बच्चा, न कोई घर था। ये सब चीजें एक वक्त उनके साथ थी, लेकिन फिर एक ऐसी आंधी चली कि सब कुछ बिखर गया। आखिर वो क्यों इस जगह बैठे हैं? वो कब तक इस तरह वहां बैठे रहेंगे? वो क्यों अपनी और अपने घर की बर्बादी का इंतकाम नहीं लेते? क्या नजमा उन्हें तबाह करके खुद आरामो आसाइश की जिंदगी बसर करती रहेगी? नहीं, कभी नहीं। अचानक मीर साहिब चारपाई से उठे। उनके चेहरे पर एक अज़म की जगह एक वहशत बरस रही थी।